देखो काबा शरीफ बनाया हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। रहमतुल्लाह अलैह की मूर्ति बनाकर इसे गुस्ल दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए चादर लेकर के लोग तवाफ कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आज का वीडियो ऐसा होने वाला है कि जिसको देख के ऑब्वियसली आप सबको भी दुख लगेगा, मुझे भी दुख लगेगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों का जो हाल है बहुत ज़्यादा तादाद में जो मुसलमान हैं उनका हाल जो है वो देख के आपको बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि वो लोग अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं, हमारे इस्लाम को गलत तरीके से पेश करें दुनिया के सामने। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिंदा शाह मदार के उर्स के मौके पे तख्त पर आकर के बैठ गए हैं गद्दी नसीन सिलसिला मदारिया के। और यहाँ पर देखिए चादर लेकर के लोग तवाफ कर रहे हैं। देखिए अकीदत के तौर पे तलवार उठा रहे हैं भाई। तो ये देखिए माशाल्लाह ये पेड़ है और ये पेड़ के नीचे यहाँ पे तलवार रखी हुई है। पर देख सकते हो चिराग जल रहा है। थोड़ा बताएं यहाँ के लोग यहाँ का काजल लगाते हैं जिससे उनको शिफा मिलती है। काजल लगाते हैं। वो देखो काबा शरीफ बनाया हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। तवाफ़ कबूल बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ़ करना बिल इत्तिफाक हराम है। ये मज़ार भारत के सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद मगनपुर में मौजूद बहाउद्दीन जिंदा शाह मदार से मंसूब है, जिसे जानबूझकर खाना कबा की तरह चार कोनों और काले रंग की चादर से ढककर इस पर एक गुंबद बना दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग इसे खाना कबा की तरह चक्कर लगाकर इसका तवाफ कर सकें। मुझे पता है कि आपको भी मेरी तरह देखकर आंखों पर यकीन नहीं आएगा, पर यह हकीकत है। लोग यहाँ पर मन्नतें हासिल करने के लिए अल्लाह को छोड़कर इस इमारत के अंदर दफन एक इंसान की कब्र का तवाफ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दरबार पर एक बड़ी तलवार को भी रखा गया है, जो कि काफ़ी वजनी है और इसके बारे में मशहूर है कि जो भी इसे उठाकर जो भी मन्नतें मांग ले इस दरबार पर वो ज़रूर पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने खुद कभी दिमाग लगाकर दीन को पढ़ा और इसको समझा होगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोग तो ऐसे कब्र परस्तों से दीन सीखते हैं जो कि इन्हें खुल्लम खुल्ला नंगा शिर्क करने की तावीलें और दलीलें पेश करते हैं। कुछ इस तरह से वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अब आप खुद फैसला करें कि ये सब सुनने के बाद कोई न्यूट्रल इंसान खुद को ये कहने से कैसे रोक सकता है कि कब्र में रह के ज्यादा मदद करता है। को सामने लिटाकर पूछते हैं तो ये कब्र परस्त लोग मुर्दों को कब्रों में लिटाकर। क़यामत के दिन एक गुनाहगार और मुशरिक इंसान अपना अमाल नामा मिलने के बाद जहाँ पर और बहुत सारी ख्वाहिशात करेगा तो इसकी सबसे बड़ी हसरत आप जानते हैं क्या होगी? वो कहेगा कि काश मैंने अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना बनाया होता, काश आज के दिन मैं मरकर मिट्टी हो गया होता ताकि मेरा हिसाब व किताब ना होता, ऐ काश कि मैं दुनिया के अंदर एक बार वापस चला जाऊं तो फिर कभी भी सजदे से सर ना उठाऊं। पर अल्लाह फरमाता है कि ये वो दिन होगा जब लोगों को सिर्फ इनके अमाल ही फ़ायदा देंगे, ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना किसी की दोस्त और ना कोई तावीलें। अगर ऐसा ना होता तो कायनात के सबसे अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से ये ना फरमाते कि ए फातिमा मेरे माल से दुनिया में जो लेना है ले ले, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं तेरे किसी काम नहीं आऊँगा। ज़रा अंदाज़ा करें, ये बात समझाने के लिए की जा रही है जन्नती औरतों की सरदार को, ताकि ऐसे लोगों के बंद दिमागों को खोला जा सके। ये कब्र परस्त मौलवी ज़्यादातर एक हदीस को बुनियाद बनाकर इस शिर्क का दिफा कुछ इस तरह से करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे तुमसे यानी अपनी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक मेरी उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो कभी शिर्क नहीं कर सकती। हालांकि असल में इस हदीस का मफहूम ही कुछ और था। मकसद समझाने का ये था कि मेरी सारी की सारी उम्मत शिर्क अब कभी नहीं करेगी, जैसा कि इससे पहले की उम्मतों के साथ हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो या बाकी पैगम्बरों की, वो इन पैगम्बरों की वफात के बाद दोबारा मुकम्मल तौर पर मुशरिक हो जाती जब तक कि अगले पैगम्बर इनकी हिदायत के लिए मबूस न होते। ये लोग इसी हदीस को बुनियाद बनाकर लोगों को इसका गलत मतलब समझाकर इनको शिर्क की दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मेरी उम्मत के अंदर एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, एक गिरोह ना कि एक फिरका। अब जरा एक और खुला शिर्क देखें कि ये लोग मज़ार पर मौजूद दफन बुजुर्ग की तस्वीरें सामने लगाकर इन पर हार चढ़ाकर इन पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ یہ عمل شرک کی شروعات ہے، اور شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی پیغمبر یا نیک شخص کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے اس بزرگ کی تصویریں لگا کر یا پھر اس کا دربار بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیا کرتے۔ صحیح مسلم 1182 اور صحیح بخاری 1341 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے آخری ایام کے اندر تھے۔ آپ کی 3 بیگمات حضرت عائشہ، ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ آپس کے اندر باتیں کر رہی تھی کہ جب ہم لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر ہم نے ماریا نام کا ایک چرچ دیکھا تھا جہاں پر کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول یہ بات سن کر اس بیماری اور تکلیف کے عالم کے اندر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں بنا کر وہاں پر سجدے شروع کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ اکبر! کیا آج وہی دور نہیں ہے جب ان قبر پرست ہندوؤں کے اندر فرق تک کرنا مشکل ہو گیا ہے؟ لیکن اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ آئے تو ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر ایک بزرگ کی قبر پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنا کر اسے غسل دیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہندو اپنے خداؤں کی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہیں پانی اور دودھ سے غسل دیتے ہیں، ان پر نذرانے، چڑھاوے اور چندے لٹاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر پر سجدے شروع ہو جائیں گے تو میں اس قبر کو ہمیشہ کے لیے عام لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتی۔ اب یہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا جیسا کہ یہ مولوی بیان کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ کو امت سے کس شرک کا خوف تھا؟ آج بھی سنیوں کے اندر قادیانی جو کہ ختم نبوت کے انکاری ہیں اور شیعوں کے اندر نعوذ باللہ علی اللہ کہنے والے نصیری فرقہ کے لوگ موجود ہیں۔ اگر شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے تو یہ لوگ کون ہیں پھر؟ جو کچھ آج قبروں پر ہو رہا ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ اب ذرا اس ویڈیو کے اندر ان دونوں لوگوں کی باتیں سن کر ان کے اندر فرق تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر ہندو بت پرست کون ہے اور مسلمان کون۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ उष्ट देवता भगवान शिव और मां काली के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को देख सकते हैं। मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। तब मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया। अगर 11 बंदे इसके नीचे उंगली रखें और किसी भी अल्लाह के वली का जो है ना वो दिल में तसव्वुर करें तो ये उठ जाता है। اگر یہ کرامت ہے تو دجال کی کرامتیں دیکھ کر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ سب سے پہلے اس کو بزرگ کہہ کر سجدہ کریں گے۔ یہ راجستھان کے علاقے جودھ پور کا ایک مندر ہے جہاں پر پوجا کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ خود مسلمان ہیں۔ جی ہاں، مسلمان جو نسل در نسل یہاں پر ایسے ہی پوجا کرنے آتے رہتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو آپ خود سن لیں۔ جودھ پور کا ایک ایسا مندر جس میں ماں درگا کی پوجا مسلم کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اس مندر میں ماں درگا کی پوجا کرنے کے لیے مسلم پاکستان سے آتے ہیں، اور اس مندر کے پجاری بھی مسلم ہیں جن کا نام ہے جلال الدین خان، اور ان کا پریوار 13 پیڑھیوں سے اس مندر میں پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اہل تشیع حضرات امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری دینے کے لیے کسی کیڑے کی طرح پیٹ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر یہاں پر پیش ہو رہے ہیں، بالکل ہندوؤں کی طرح۔ ان لوگوں کو یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے، رسول اللہ نے، یا پھر صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر ایسی کوئی بدعت کی ہے؟ اگر نہیں تو یہ لوگ آخر سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہیں؟ یاد رکھیں کہ آج اگر اسی حالت کے اندر بنا توبہ کیے ان لوگوں میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمیشہ کی جہنم ایسے لوگوں کا مقدر ہے، وہ جہنم جس کا ٹائم کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں سے کبھی بھی واپسی نہیں ہوگی۔ موت سے پہلے تک ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوگ سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ سو گائز، یہ تھا ہمارا ریاکشن۔ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب بہت اچھے انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے دنیا میں بہت اچھا کام کیا۔ ان کی تعلیمات پہ اگر ہم چلیں اللہ سے بہت قریب ہوں گے اور توحید ہماری مضبوط ہوگی اگر ہم نے ان کی تعلیمات کو فالو کیا تو۔ بٹ اگر آپ لوگوں کو دیکھو گے تو لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں ان کے نام کے اوپر،
نعوذ باللہ مجھے کہنے میں بھی برا لگ رہا ہے کہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے ان کو لے کے وہ اتنا زیادہ ایک طرح سے آپ بول سکتے ہو کہ اندھ وشواس، جیسے ہندوازم میں ہوتا ہے اندھ وشواس جو کہتے ہیں لوگ کہ اندھ وشواسی ہو چکے ہیں، تو مسلمز میں بھی میں ایسا ہی کہوں گا کہ بہت سارے لوگ اندھ وشواسی ہیں. بینگ اے نیو مسلم، ٹھیک ہے، اگر میں نان مسلم ہوتا، ٹھیک ہے، میرے اسلام کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا، اور اگر میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا کہ وہ اپنے بابا جی کی مورتی بنا کے مورتی کے اوپر پانی چڑھا رہے ہیں، مورتی کو پوج رہے ہیں، ٹھیک، قبر سے مانگ رہے ہیں، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، تو مجھے میرے مذہب میں جو آلریڈی میرا مذہب تھا اور جو میں یہ مذہب دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کو، تو مجھے وہ مذہب زیادہ بہتر لگتا ہے ان سے. سیریسلی بول رہا ہوں، مطلب میں مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ گالیاں دیں گے اس چیز کے اوپر مجھے، بٹ میں میرا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں بینگ اے نیو مسلم، ٹھیک ہے. بٹ میں نے ان لوگوں کو دیکھا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو لوگ توحید پہ تھے، جو لوگ ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ صرف اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اگر کسی سے مانگیں گے وہ شرک کہلائے گا. آپ سوچو میرے ماں باپ ابھی نان مسلم ہیں، دے آر ناٹ مسلمس. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مجھ سے کہ تمہارے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے کیا؟ نہیں کیا ہے، بٹ وہ لوگ شرک نہیں کرتے ہیں. ہمارے گھر پہ جتنی بھی مورتیاں تھیں، جتنی بھی ہمارے گھر پہ تصویریں تھیں کسی کی، بھگوان کی یا مورتی تھی یا جو بھی تھی، گھر سے سب غائب ہے. سب کچھ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ایک بھی چیز گھر میں نہیں ہے. نہ میرے ماں باپ کسی مندر میں جاتے ہیں، نہ گرودوارے میں جاتے ہیں، نہ چرچ میں جاتے ہیں، نہ ہی مسجد میں جاتے ہیں، کہیں نہیں جاتے ہیں. دے آر نیوٹرل، دے بلیو ان ون گاڈ، دیٹس اٹ. ایک اللہ میں بلیو رکھتے ہیں. میں اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا میرے موم ڈیڈ کے اوپر. بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے ماں باپ مطلب ان لوگوں سے کافی اچھے ہیں. وہ مسلم نہیں ہیں، آئی نو کہ وہ مسلم نہیں ہیں، آئی ایم ورکنگ آن اٹ، بٹ وہ ان سے لاکھ کروڑوں گنا بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شرک نہیں کر رہے. بالکل، وہ لا الہ الا اللہ تک پہنچ چکے ہیں کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دیٹس اٹ. وہ نہ ہی کسی کی مورتی کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، نہ ہی کسی قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، نہ ہی کسی تصویر کی طرف. وہ اوپر اللہ کو، وہ ایک رب کو، دیر از اونلی ون گاڈ، اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے اس کی عبادت کرتے ہیں. دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس. تو آپ سوچیے اگر میں ایسے لوگوں کو دیکھتا کہ جو لوگ ایسا رینگ کے جا رہے ہیں، جو لوگ وہی پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، جو لوگ ایسا رینگ کے اپنی منتیں پوری کر رہے ہیں جیسے آپ نے ابھی دیکھا ویڈیو میں، اور جو لوگوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ وہ پتھر کو اٹھا کے کچھ ہوگا، اور جو لوگوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے مورتی کو پانی چڑھانا، تیل چڑھانا، دودھ چڑھانا، سجانا اس کو. میں بھی یہی کام کرتا تھا بچپن میں. میں مندر میں جا کے تیل چڑھاتا تھا، دودھ چڑھاتا تھا. بچپن سے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو مجھے مطلب الگ کیا لگتا بھائی؟ مطلب ڈفرینس کیا ہے؟ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. نینا دیوی ماتا کے جب ہماچل پردیش میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا پیروں کے بھل ایسا گھسیٹ کے رینگتے ہوئے جاتے ہیں اوپر تک. اس سے بہت ثواب ملتا ہے. ایسا لگتا تھا. منت بھی مانگتے تھے گھر والے کہ وہاں پہ ایک دن ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم جائیں گے. تو فرق کیا ہے؟ مطلب کیا فرق کیا ہے؟ ڈفرینس نہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے. اور دیکھو میں شاہ رخ خان، سلمان خان کی ایک بات بتاتا ہوں لوگوں کو کہ لوگ ان کو اپنا سپر سٹار، اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. مطلب جو لوگ مشرک ہو چکے ہیں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں، پردے والی لڑکیاں اور ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں جب وہ ان سے ملتے ہیں. استغفر اللہ. ایسے شخص، ٹھیک ہے اس نے اپنا نام کمایا، وہ پیسے والا انسان ہے، بٹ وہ مشرک ہے. اس نے اپنے دین سے غداری کی ہے، اس نے اسلام سے غداری کی ہے. آپ اس کے لیے آپ اس کو عزت کی نظر سے بھی کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اگر آپ ایسے شخص کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو آپ کی زندگی، آپ کی دنیا کیسے چینج ہوگی؟ آپ کی آخرت نہیں بگڑے گی؟ آپ اس کے جیسے بننا چاہو گے. آپ کو آئیڈیل کس کو بنانا چاہیے؟ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. بٹ آپ کیا کر رہے ہو؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے
ایمان لایا قرآن سنت، قرآن کو پڑھ کے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کے، اچھے اچھے توحید کے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو سن کے، ان کے بیان سن کے، اسلام کی سچائی کو دیکھ کے، تب میں نے ایمان لایا. ایسے ایمان نہیں لایا. اگر میں ایسے لوگوں کو دیکھتا، مجھے نہیں لگتا کہ میں اسلام کی سچائی کبھی بھی جان پاتا یا پھر ایمان لا پاتا. میں کبھی بھی نہیں لا پاتا. اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں سے میں دور ہوں، اور زندگی بھر میں دور ہی رہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم توحید پہ قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کام کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے صحیح کام کرنے کی، اور ہماری توحید اضافہ کرے، اور ہماری جو موت ہے وہ ایمان پہ آئے، توحید پہ آئے. ہم جب مرے نا، قبر میں جائیں تو ہم نمازی ہوں، ہم اچھے انسان ہوں، ہمارا جو ایمان ہے وہ صحیح ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور تب ہمیں موت آئے. اللہ سے ہماری یہی گزارش ہے، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا. اور اگر میں نے کچھ غلط بولا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.